बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के लिए 3 बुनियादी सवालात हैं जो अपने मेहमानों के हम सामने रखेंगे। पहला सवाल ये है कि ये -1 फार्मूले की बात क्यों की जा रही है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये कहा जाना कि -1 फार्मूले पर अमल दरामद को बर्दाश्त नहीं करेंगे, कबूल नहीं करेंगे, ना ही पाकिस्तानी कौम कबूल करेगी, ये -1 फार्मूला किसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दिया है। और दूसरा सवाल कि क्या इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे। और तीसरा सवाल ये है कि गुजरांवाला में इमरान खान साहब ने कहा कि हकीकी आज़ादी का कल आखिरी जलसा होगा, उसके बाद आइंदा के लाएअमल का ऐलान होगा। ये आइंदा का लाएअमल क्या हो सकता है, क्या इमरान खान साहब इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। ये आज के अहम 3 सवालात हैं जो हम अपने मेहमानों के सामने रखेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, सीनियर तजियाकार हैं, उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब मज़हर अब्बास साहब, सीनियर सहाफ़ी और सीनियर तजियाकार, जनाब इरशाद अहमद आरिफ साहब, सीनियर सहाफ़ी सीनियर तजियाकार भी आज के प्रोग्राम में मौजूद होंगे। मज़हर अब्बास साहब, पहला सवाल आपके सामने रखता हूँ, ये -1 फार्मूला किसने दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ क्यों पेशबंदी के तौर पर यह कहना शुरू हो गई है कि -1 फार्मूला हम कबूल नहीं करेंगे। शुक्रिया मलिक साहब। मुझे लग रहा है ये काफ़ी पहले से इमरान खान साहब के जहन में है और कुछ लोगों के कि वो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ में और लोगों से तो प्रॉब्लम नहीं है उनको। जो प्रॉब्लम है जब वो वज़ीर आज़म थे उस वक्त से जो प्रॉब्लम खड़ी हो रही है और उसके बाद जो इवेंट्स अनफोल्ड हो रहे हैं, तो इमरान खान ज़ाहिर है अब ये समझ रहे हैं कि असल में उनके वो जो हैं वो रुकावट हैं और जो भी उनके अख्तिलाफ़ात हैं, राइटली रॉन्गली जो भी उन्होंने कोशिशें करके देख ली उनको उसमें कामयाबी नहीं मिल रही। जो भी उनकी अब तक की कोशिशें रही हैं कि जी इलेक्शन कमीशन तब्दील हो जाए, इलेक्शन जल्दी हो जाए, वो सारी चीज़ें उन्होंने आजमा के देख ली। हत्ता कि 25 मई को भी उन्होंने एक अटेम्प्ट करके देख ली। उन्हें ये लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट और उनके दरमियान जो एक डेडलॉक है, जो मुसलसल बरकरार है डेडलॉक, बीच में कुछ ब्रेक थ्रू होने की कोशिश हुई थी, फिर ख़त्म हो गई, तो वो इस नतीजे पर पहुंचे। इसीलिए उनकी जो लबो लहजा है वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, वो ज़्यादा एग्रेशन दिखा रहे हैं और जो जिस मूड में वो नज़र आ रहे हैं उस मूड में आदमी माफ़ी तो नहीं मांगता। जो मुझे उनका मूड नज़र आ रहा है, पहले तो मेरा ख्याल था कि शायद और ज़्यादा अच्छा हो, अब भी उनको अगर पार्टी बचानी है, उनको अगर सूरत हाल अपने हक़ में तब्दील करनी है, तो ये तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है कि आप एक अनकंडीशनल अपॉलजी दाखिल कर दें, उसमें कोई जो है आसमान नहीं गिर पड़ेगा, कोई ऐसा वो नहीं होगा। आप एक बड़ा लीडर जो है अगर माफ़ी मांगता है तो उससे उसकी ग्रेस में इजाफा होता है। कभी लेकिन आपको लगता है ये कि माफ़ी नहीं मांगेंगे? मुझे जो मूड लग रहा है, जिस तरह वो कह रहे हैं कि कल वो अगर क्या लाएअमल देते हैं, जिस तरह वो खुद ये बात कह रहे हैं कि जी कानून की हुक्मरानी, ये सारी बातें कर रहे हैं, मुझे तो ये लगता है कि वो मसला 22 सितंबर का ही नहीं है, मसला तकर्रुरी का भी है और उसकी भी उन्हें परेशानी है। और वो सारी चीज़ें उनको ये नज़र आ रहा है कि अगर ये भी मरहला गुजर गया और नवंबर भी गुजर गया तो फिर इलेक्शन तो फिर अगले साल अक्टूबर में ही होने जा रहे हैं। उसके लिए उनके तो ऐन मुमकिन है कि वो इस्लामाबाद सील करने की भी कॉल दे सकते हैं, उससे पहले वो सारे शहरों में मुजाहरों की कॉल दे सकते हैं। अब वो तहरीक का कौन सा रुख दिखाएंगे, हमें ये देखना है। क्या वो फिर जलसे जुलूसों की तरफ जाएंगे या कोई नई चीज़ सामने लाएंगे इस्लामाबाद। मुझे लग रहा है कि वो नवंबर से पहले इस्लामाबाद की कॉल ज़रूर देंगे। मुझे लगता है कि वो अक्टूबर में इस्लामाबाद की कॉल देंगे। वो जितना दबाव हो सकता है वो बिल्ड करेंगे। अब उसमें कामयाबी होती या नहीं होती ये देखना है, लेकिन -1 फार्मूला जो है वो उनके जहन में है कि उनको ये नज़र आ रहा है कि उनको हटाने की कोशिश की जा रही है और कोई इस तरह की PMLQ टाइप की PTI बनाने की कोशिश भी की जा रही है। ठीक है हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब, क्या PTI भी मुस्लिम लीग का आज़म जैसे मुस्लिम लीग नवाज से निकली थी, मुस्लिम लीग से ऐसी बन पाएगी? और दूसरा, अगर इमरान खान साहब को -1 फार्मूले का डर है तो इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी मांग क्यों नहीं लेते? अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेंगे तो अदालत से डिस्क्वालीफाई तो नहीं होंगे, फिर उन्हें -1 कोई नहीं कर सकेगा। देखें जी, पहली बात तो यह है कि मेरा ख्याल है जो आपका अदालत से माफ़ी वाला सवाल है, चूँकि उसका मुख्तसर जवाब है थोड़ा सा 2 हरफी है,
اس میں میرا خیال میں عمران خان صاحب کے جو ارد گرد لوگ ہیں انہوں نے ان کو چونکہ یہی مشورہ دیا، اگر وہ ان کو یہ مشورہ دیتے ان کے جو قانونی جو مشیران ہیں کہ جی آپ اس کو جو ہے معافی مانگ لیں، تو عمران خان صاحب کوئی وجہ نہیں تھی کہ معافی نہ مانگتے، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ معافی مانگے یا نہ مانگے ان کی پولیٹیکل فالنگ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ 25 مئی کا جیسے مدر صاحب نے ذکر کیا ہے، وہ ناکامی کے باوجود ان کا کارکن جو ہے ہلکی سی مایوسی کے بعد، بس وہ صرف جون کے مہینے میں دیکھنے میں آئی تھی کہ تحریک انصاف کا جو ایک ردم جو ہے ٹوٹا تھا، لیکن پھر دوبارہ انہوں نے ری جنریٹ کر کے کئی اور وجوہات ہیں دوبارہ شروع کیا۔ اب جہاں تک بات ہے جی -1 کا فارمولہ، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ -1 کا فارمولہ جو ہے یہ اگر آئے گا تو عدالت سے آئے گا، لیکن اس کے پیچھے پاکستانی پوری تاریخ ہے۔ مدر صاحب نے ہلکا سا ٹچ کیا، میں اس کو تھوڑا مزید ایکسپلین کرتا ہوں۔ یہ اپریل 1997 کی بات ہے، بے نظیر صاحبہ نے کمال کی تقریر کی تھی۔ میرا کئی دفعہ دل کرتا ہے کہ میں اسمبلی کے آرکائیوز میں جا کے وہ تقریر دوبارہ نکلواؤں اور اس کو پڑھوں، کیونکہ مجھے کچھ زیادہ یاد نہیں ہے، لیکن جو میرے اپنے ذہن کے اوپر ہے، تو بے نظیر صاحبہ نے نواز شریف صاحب قریب بیٹھے تھے، لیڈر آف دا اپوزیشن تھی بے نظیر صاحبہ، بہت تھوڑی سیٹ کے ساتھ 1997 میں، تو وہاں پہ انہوں نے اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا بندوبست جو ہو رہا ہے، لیکن اس احمق کو یا جو بھی انہوں نے لفظ استعمال کیے نواز شریف صاحب کے لیے، ان کو یہ سمجھائے کہ انہی کا بندوبست ہو رہا ہے۔ جب عمران خان صاحب اقتدار میں آئے تو میں اپنے طور پہ نعیم الحق صاحب کو ملا، وہ اللہ تعالیٰ کو غریق رحمت کرے، بیچارے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اس کے بعد میں جنوری میں سیف اللہ نیازی کو انہوں نے پورے پاکستان کا کنوینر بنایا، اور مجھے پتہ تھا عمران خان صاحب کے سیف اللہ خان کے ریلیشن، تو میں نے سیف اللہ نیازی صاحب کو جا کے یہی بات بتائی، چونکہ وہ زندہ ہے تو اس لیے وہ اس کا وٹنس ہے۔ میں نے ان کو دونوں کو بتایا کہ حضور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ عمران خان صاحب کو کہیں کہ ان کا جو حفاظتی بند ہے وہ مسلم نون ہے، پیپلز پارٹی ہے، کیونکہ تحریک انصاف کے اندر ورکرز کو ان کے خلاف اتنا اکسایا گیا، بھڑکایا کہ عمران خان صاحب نے اس میں زیادہ 7-4 چاند لگائے ہیں، تو وہ سننے پر تیار نہیں تھے۔ تو وہاں پہ میں نے کہا جی آپ مسلم نون کا جو ہے کہ لوگوں کو یا ان کو بے شک سامنے گالیاں دیتے رہیں، لیکن اس کے سامنے گالیاں دیتے رہیں، لیکن آپ جو ہے پیچھے سے رابطہ رکھیں۔ جس دن آپ نے ان کو ختم کیا تو یہ اس کے بعد آپ ختم ہو جائیں گے۔ ان کے جواب کیا دینا تھا انہوں نے؟ بہرحال وہ جو ہے جس کو کہنا چاہیے کہ ان کو کچھ سمجھ آئی نہ سمجھ آئی۔ اب صورتحال یہ کہ عمران خان کی تحریک ہے اس کے 3 مرحلے تھے۔ پہلا مرحلہ تھا وہ الیکشن چاہتے تھے، الیکشن کو نہیں ملے، اب الیکشن کے لیے سپیس بھی نہیں ہے۔ دوسرے مرحلے میں انہوں نے یہ کہا کہ جی مہنگائی کے اوپر انہوں نے سوچا کہ اس کے اوپر کام بن سکتا ہے، بن بھی سکتا تھا، کیونکہ جو مہنگائی اس حکومت نے توڑی ہے یہ اس کی نظیر دنیا میں جہاں کہیں آئی ہے، عوام سڑکوں پہ نکل آئے ہیں۔ ہماری بدقسمتی کہ عوام سڑکوں پہ نہیں نکلے، اور یہ اپنے طور پہ عوام لیڈ لے لیتے ہیں۔ عمران خان سوچا میں میدان میں ہوں، میں ان کو لیڈ دوں گا۔ جو تیسرا مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے، اس میں ٹھیک ہے کہ سارے تھے 29 نومبر سے پہلے کے، لیکن تیسرے مرحلے میں 29 نومبر اب ان کا ٹارگٹ نہیں تھا۔ ان کا ٹارگٹ ہے کہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ ان کے خلاف 15-20 کیسز جو تھے وہ بالکل سامنے آ گئے تھے۔ 2 جو ہے انہوں نے اڑتے ہوئے تیر کو بغل میں لے لیا، ایک توہین عدالت کا اور ایک شہباز گل صاحب کا، جنہوں اس کام کو پروسیس کو تیز کر دیا۔ اب اس کے اندر عمران خان صاحب نائل ہوتے ہیں -1، تو -1 ہوگا عدالت کے تھرو۔ اور آخری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو 29 نومبر ہے اس میں صرف ایک بات ہے کہ اس میں عمران خان صاحب جو ہے اب اس کو کنٹروورشل بنانا چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو یہ تو پتہ ہے کہ ان کی حکومت نہیں آ سکتی، الیکشن بھی ہو جائے 3 مہینے بعد ہو جائے، آج ہو جائے تو الیکشن ہوم بھی تو عمران خان کی حکومت اگر بنے گی تو وہ کہتے 4 دفعہ اگلے سوچیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ارشاد عارف صاحب، -1 فارمولہ ابھی تو آیا نہیں، اس کی خبریں ہیں، افواہیں ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وقت سے پہلے کیوں یہ بیانیہ بنا رہی ہے کہ -1 فارمولے کو ہم قبول نہیں کریں گے؟ نیازی صاحب کہتے ہیں عدالت سے کوئی فیصلہ آ سکتا ہے، عدالت کے علاوہ تو -1 کرنے کا اور کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ نہیں، -1 کے طریقے عدالتوں کے علاوہ بھی موجود ہیں، وہ استعمال بھی ہوتے رہے ہیں ہمارے ہاں۔ اصل میں بات یہ ہوتا ہے کہ وہ کامیاب ہوگا یا نہیں۔ دیکھیں -1 کی کامیابی یا ناکامی کا یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کو آپ نااہل کر دیں۔ نااہل تو نواز شریف صاحب ہوئے، لیکن جو مسلم لیگ ہے وہ تو موجود رہی، ان پر ان کی گرفت بھی موجود رہی، اور مسلم لیگ آپ کو مجبور ہو کے مسلم لیگ کو اقتدار میں لانا پڑا۔
تو اس کا مطلب ہے کہ -1 اس جو تھا نواز شریف کے حوالے سے میرے نقطۂ نظر سے تو ناکام ہو گیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اسی طرح کی اگر کوشش یہاں ہوتی ہے اور میاں جناب عمران خان صاحب کو نااہل بھی کر دیا جائے عدالت کے تھرو یا کسی الیکشن کمیشن کے تھرو یا کسی اور طریقے سے ان کو گرفتار کر لیا جائے، بنیادی سوال یہ ہے کہ جو عوام اور ان کا رشتہ ہے یا ووٹر اور عمران خان کا رشتہ ہے یا ان کا سپورٹر اور ان کا ورکر جو ہے وہ موجود رہتا ہے یا نہیں۔ اگر تو کسی اور شخص میں یہ اہلیت ہے یا پیدا کر دی جاتی ہے کہ وہ پی ٹی آئی پر قبضہ کر لے، عمران خان سے اس کا قبضہ چھڑوا لے، تو پھر تو وہ -1 کامیاب سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر پی ٹی آئی وہی سمجھی جاتی ہے جو عمران خان کی ہے، اس کی پاپولیرٹی بھی اسی طرح موجود رہتی ہے، عمران خان سے ہمدردی بھی عوام کی موجود رہتی ہے، تو وہ یہ جو ایک فاشسٹ کسی اقدام کے ذریعے کسی کو منصب سے ہٹانا ہوتا ہے، وہ منفی کرنا نہیں ہوتا۔ وہ تو جب مارشل لا آتا ہے تو سیاسی جماعتوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، لیکن سیاسی جماعتیں تو موجود رہتی ہیں۔ اصل بنیادی یہ تھی -1 اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ عمران خان کو، عمران خان کی جماعت کو عام انتخابات میں شکست دے دیں، عوام کی نظروں میں گرا دیں اور عوام کے لیے ناقابل قبول بنا دیں۔ وہ ایک -1 ہوگا۔ 9 اپریل کا اقدام جو تھا وہ اس صورت میں کامیاب قرار دیا جا سکتا تھا کہ اس کے بعد عمران خان صاحب جو تھے وہ گھر میں بیٹھے ہوتے یا وہ جلسہ کرتے تو لوگ اس میں نہ آ رہے ہوتے، ان کا ورکر ان سے پہلے مایوس تھا۔ میں بالکل اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ فروری تک 28 فروری تک ان کا ورکر ان سے کافی حد تک مایوس تھا، اور اس میں ان کی غلطیوں کا بھی تھا، ان کے ساتھی کی غلطی کا تھا، اور ایک پروپیگنڈا مہم بھی چل رہی تھی۔ لیکن وہ ساری جو غلطیاں تھیں وہ ریورس ہو گئی، جو ناکامیاں تھیں وہ ریورس ہو گئی۔ تو اگر عمران خان کو اس طریقے سے آپ پیچھے ہٹا بھی دیں تو چلو اس دفعہ نہ سی 5 سال کے بعد عمران خان صاحب پھر کھڑے ہوں گے، آگے کھڑے ہوں گے۔ تو لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ ایک دفعہ آپ نواز شریف صاحب کو نااہل کر دیتے ہیں، 3 سال 3.5 سال کے بعد آپ کو ان کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ آج عمران خان کو ہٹا دیتے ہیں، 3 سال کے بعد 4 سال کے بعد پھر اس کی ضرورت پڑ جاتی ہے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ پھر کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کوئی پائیدار حل ڈھونڈا جائے، اور اب تک کوشش یہ ہوتی رہی ہے کہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی قیادت کمپرومائز کریں۔ اب کمپرومائز کسی اور کو کرنا چاہیے اور مان لینا چاہیے کہ اس ملک میں جمہوریت ہی چلنی ہے اور سیاستدانوں کے ساتھ ہی گزارا کرنا ہے، اور ان معاملات کو عوام پر چھوڑ دینا ہے۔ تو یہ پاکستان کے لیے مفید ہے، جمہوریت کے لیے مفید ہے، اور سب کے لیے مفید ہے۔ ٹھیک ہے، مان لینا چاہیے کہ اب حکومت چلانا جو ہے وہ سیاستدانوں کا کام ہی ہے، اور جمہوریت کو ہی آگے بڑھنا ہے۔ اس طرف کیا ہم واقعی جا رہے ہیں یا محض ہماری خواہش ہو سکتی ہے یا ہماری سوچ ہو سکتی ہے؟ اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ مظہر عباس صاحب، یہ بتائیے گا جب ارشاد عارف صاحب بات کر رہے تھے کہ اب یہ طے ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کو سیاستدانوں نے چلانا ہے، کیا ہم اس سٹیج پر آگے ہیں؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اگر اسلام آباد کی طرف مارچ ہوتا ہے، عمران خان صاحب نکل پڑتے ہیں، حالات کس طرف جاتے ہوئے آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر سے کوئی گروپنگ ہو جائے، یا جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ ایم کیو ایم کے اندر سے لوگوں نے الطاف حسین صاحب کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ان سے علیحدگی اختیار کر لی، ایک نئی ایم کیو ایم بن گئی؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے کیا ایسی سوچ ہو سکتی ہے؟ ملک صاحب، کوئی ایک فارمولا کامیاب ہوا ہو تو بتائیں۔ کوئی بھی فارمولا کامیاب نہیں ہوا نا۔ مطلب آپ نے پیپلز پارٹی کو 10 مرتبہ تقسیم کر دیا، لیکن پیپلز پارٹی ناکام ہوئی تو اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ ناکام ہوئی۔ پیپلز پارٹی سندھ تک کنفائنڈ ہوئی تو اسے پورے 5 سال جب ملے تو اس کی کارکردگی کی بنیاد پہ وہ کنفائنڈ ہو گئی، ورنہ آپ نے جتوئی فارمولا، پھر ممتاز فارمولا، پھر آپ نے اور کئی فارمولے اڈاپٹ کر لیے، لیکن پیپلز پارٹی ناکام نہیں ہوئی۔ تو اسی طریقے سے مسلم لیگ اٹھا لیں۔ مسلم لیگ نواز جب سے بنی، اس کا ایک بریف پیریڈ الگ ہے کہ محمد خان جنیجو کے خلاف کیا سازش ہوئی، لیکن جب مسلم لیگ نواز بن گئی تو آپ نے مسلم لیگ کاف بنا کے دیکھ لیا، اس وقت بھی آپ نے پیپلز پارٹی پیٹریوٹ بنائی۔ اس طرح پارٹیاں ختم نہیں ہوتی۔ پی ٹی آئی عمران خان ہے، عمران خان پی ٹی آئی ہے۔
عمران خان کو آپ باہر کریں گے تو باہر رہ کے عمران خان جس کو بھی ٹکٹ دے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. شاید آج الیکشن ہو جائیں یا آج سے 1 سال بعد الیکشن ہو جائیں اور عمران خان اس میں پارٹیسپیٹ کریں تو شاید 2/3 میجورٹی نہ لیں. لیکن اگر آپ نے ان کو نااہل کر دیا, اگر آپ نے ان کو جیل میں ڈال دیا, اگر آپ نے ان کو سزا دے دی, تو اس چیز کا قوی امکان ہے کہ تحریک انصاف 2/3 میجورٹی لے جائے. کیونکہ یہ ہمارا مزاج رہا ہے. وہ ٹھیک ہے کہ آپ مینیپولیٹ کر دیں الیکشنز, مینیج کر لیں الیکشنز, کسی طریقے سے گورنمنٹ نہ بنانے دیں, یہ ساری چیزیں ہماری پولیٹکس کا حصہ رہی ہیں. لیکن ایک طرف یہ بات ہے کہ اس کو نیچرل پروسیس میں چلنا چاہیے. پولیٹیشنز کو بھی جو ہے وہ پنڈی کی طرف کم دیکھنا چاہیے اور ایک دوسرے کی طرف زیادہ دیکھنا چاہیے, اور اسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنا ایک دائرہ جو ہے اس سے باہر نہیں جانا چاہیے. یہ بالکل جب تک یہ نہیں ہوگا چیزیں آگے نہیں بڑھیں گی. تو میرے خیال میں اگر عمران خان اسلام آباد کی طرف مارچ کرتے ہیں, وہ پریشر بلڈ کرتے ہیں, تو اس سے الیکشنز تو نہیں ہوں گے, اس سے گورنمنٹ بھی ٹاپل نہیں ہوتی اس طریقے سے, وہ ساری ایکسرسائز. لیکن ان کی جو ایڈوانٹیج ہے وہ وہی ہے کہ لوگ ابھی تک ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور یہ بات جو شاہد عارف صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ہمیشہ سے کہہ رہا ہوں کہ عدم اعتماد کی تحریک نے عمران خان کی گرتی ہوئی ساکھ کو بہت سہارا دیا ہے, اور اسی وجہ سے وہ جو پوزیشن اگر ایک نیچرل طریقے سے اگلے سال الیکشن ہوتے عمران خان کی حکومت رہتی تو شاید مسلم لیگ نون بھی آج بہت مضبوط ہوتی. لیکن مظہر صاحب اگر اسلام آباد عمران خان صاحب جاتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, اسلام آباد کا گھیراؤ کرتے ہیں, الیکشن لے کر واپس نہیں آتے, تو پھر عمران خان صاحب کا سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ دیکھیے بڑا چیلنج ہوگا اور بڑا رسک ہوگا عمران خان کے لیے, اس لیے کہ وہ پھر ان کی لاسٹ اٹیمپٹ ہوگی. اس کے بعد تو پھر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن کم رہ جائے گی. ہاں اس کو ٹیکل کس طرح کرتی ہے گورنمنٹ. اگر ریاستی تشدد ہوا, اگر ریاستی جبر ہوا, تو عمران خان جس طرح 25 مئی کے بعد انہوں نے یہی ایکسکیوز لیا تھا, تو وہ زیادہ اسٹرانگلی لیں گے. اس کے تو عین ممکن ہے کہ ابھی اس کو تھوڑا سا رک کے وہ کریں, کچھ شہروں میں مظاہرے کریں, لیکن الٹیمیٹلی نومبر سے پہلے وہ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالا جائے, اور وہ ان کا جو ہے وہ میک اور بریک ہوگی ہر صورت میں. ٹھیک ہے. حفیظ اللہ نیازی صاحب, اگر نومبر سے پہلے عمران خان صاحب اسلام آباد میں پڑاؤ ڈالتے ہیں, فیصلہ کن ہوگا کس کے حق میں؟ عمران خان صاحب اس فیصلہ کن مارکے کو جیت پائیں گے؟ اسلام آباد سے واپس کیا لے کر آئیں گے؟ میں تو جی کہ بالکل اس بات میں بڑا کلیئر ہوں کہ عمران خان صاحب اس وقت 29 نومبر اب ان کے دماغ پہ نہیں ہے. ان کی آج کی ٹویٹ دیکھ لیں, ان کی پچھلی تقریریں دیکھ لیں, اس کے اندر جو ان کا جو فوکل پوائنٹ ہے وہ ان کی اپنی ذات ہے. اس وقت عمران بچاؤ کے اوپر یہ تیسرا مرحلہ ہے جس کا آخری جلسہ وہ کل گجرانوالے میں کر رہے ہیں, اور اس کے اندر انہوں نے صرف یہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اور اسے اس کے علاوہ ان کا کوئی بات آئی نہیں. ساری پریس کانفرنسز, کوئی کسی کا باپ عمران کو نہیں نکال سکتا, عمران نہیں نکلے گا, عمران نہیں نکلے گا, عمران آئے گا, عمران نہیں آئے گا. یہ پچھلے 1-1.5 مہینے کا حاصل کلام ہے تحریک انصاف والوں کا, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جی میں بڑے اپنے دونوں میرے بھائی بیٹھے ہیں جو کہ پاکستان کے جید دانشور ہیں, لیکن بہرحال میں کیا کہہ سکتا ہوں کہ مظہر عباس صاحح کو یہ نہیں پتا کہ پیپلز پارٹی کی 3 حکومتیں جو تھیں, تینوں اسٹیبلشمنٹ کی مرہون منت تھی اور تینوں اسی سب سروینٹ تھی. میرے نذیر صاحب نے 88 کے اندر اقتدار لیا تو اسلم بیگ صاحب کو تغمہ جمہوریت دیا, وی اے جعفری کو فائنانس منسٹر بنایا, صاحبزادہ یعقوب صاحب کو فارن منسٹر بنایا. یہ اس کو لمبی بات چھوڑیں. اب آپ آ جائیں شہباز شریف صاحب کے. یہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے نا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل بے اتنائی سے کام لے رہا ہے, یا کیا کیا جائے کہ شہباز شریف کی یہ حکومت ہے یہ پیور اسٹیبلشمنٹ کی خالص حکومت ہے جو نواز شریف صاحب سے ڈائریکشن نہیں لے رہی. اور تیسری بات یہ ہے کہ کوئی کاف لیگ نہیں نکلنی کا تحریک انصاف سے. کون کہتا ہے کہ کاف لیگ کامیاب رہے گی؟ بالکل صحیح بات ہے کہ چاہے آپ نیشنل پیپلز پارٹی بنا لیں, چاہے آپ تحریک انصاف نظریاتی گروپ بنا لیں, کوئی بھی کامیاب, یا کاف لیگ بنا لیں, کچھ نہیں کامیاب ہوتا. لیکن اس کے اندر آپ نے اگر شہباز شریف کے لیول کا بندہ مل جاتا ہے, یا کوئی ایسا بند جس کو نواز شریف صاحب نے خود اقتدار سونپا ہے اور مائنس ہو گئے ہیں. اب یہ ہمارے لیے یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس وقت نواز شریف نہیں سب پاکستان چلا رہا ہے. ہو سکتا ہے ان کی جو بے بسی ہے
اس کے اظہار کرنے میں ان کو تھوڑی سی دقت پیش آ رہی ہو. عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے کس کو بنائیں گے؟ شاہ محمود قریشی کو بنائیں گے, اسد عمر کو بنائیں گے, پرویز خٹک کو بنائیں گے, شیخ رشید کو بنائیں گے؟ یہ جتنے بندے ان کو خود بنائیں گے. ان کے پاس کیا چوائس ہے؟ اگر سپریم کورٹ کا آرڈر ہے کہ نواز شریف ڈسکوالیفائڈ ہے, پارٹی ہیڈ نہیں کر سکتا تو پارٹی کون چلائے گا؟ شہباز شریف صاحب چلائیں گے. عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جاتے فرق چشم تصور میں, اور تو پارٹی کون چلائے گا؟ شاہ محمود قریشی چلائے گا, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. شیخ رشید کون سا اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. ساری ٹیم, اسد عمر کون سا ہے, اسٹیبلشمنٹ کا آدمی ہے. اس میں یہ نہیں ہوتا کہ وہ آ کے کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیلیں گے. وہی عمران خان صاحب کو بیانیہ آگے چلائیں گے, لیکن ان کو افسود یہ ہوگی وہ 5 سال چھوڑو 10 سال بھی ایسے بندے کو حکومت دینے کے لیے تیار ہے جو ان کی شہرت پہ ناچے, کیونکہ ان کو تو ناچنے والا بندے پسند نہیں ہے. عمران خان صاحب سے زیادہ کسی نے خدمت کی اسٹیبلشمنٹ کی, کیوں ناراض ہوئے ہیں؟ نواز شریف سے زیادہ خدمت کسی نے کی ہے, کیوں ناراض ہوئے ہیں؟ بعض ان کی طبیعت مائل نہیں ہوتی, ناراض ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد وہی ہوتا ہے جو چاہتے ہیں. میں بھی بے بس ہوں, شاہد حارث صاحب بھی بے بس ہے. باقی ہم جو ایکسپلینیشن دے رہے ہیں میں اس سے بالکل متفق نہیں ہوں. یہ جو پارٹی جو ہے کبھی نہ سوچے کافی نکلے گی. یہی تحریک انصاف پہ ان کی رالیں ٹپک رہی ہیں. یہ پاپولر پارٹی ہے, اسٹیبلشمنٹ چاہتی ہے کہ اب اسی طریقے سے یہ ہمارے استعمال میں رہے. عمران خان کی پارٹی ہوگی, عمران خان بھی یہی پریٹینڈ کرے گا کہ میری پارٹی ہے, کہ اس کے پاس چارہ نہیں ہے, اسے اس پارٹی کے لیے اس کا مستقبل وابستہ کرنا ہے. ٹھیک ہے, مدر عباس صاحب کمنٹ کرنا چاہیں گے نیائی صاحب کس بات ہے کہ مجھے ارشاد حاصل کر جانا ہے. ایک فکرہ لیتے ہیں, ایک فکرہ لے لے, ایک فکرہ یہ لے لے. ایک حل ہے, اور یہ حل ہمیشہ میں نے ان کو دیا ہے, نواز شریف کو جیل میں جا کے دیا تھا, کہ جب تک سیاستدان جو ہے نہ استعمال ہوں گے ایک دوسرے کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں کھیلتے ہوئے, عمران خان صاحب نواز شریف کے خلاف استعمال ہوا ہے, نواز شریف عمران خان صاحب کے خلاف استعمال ہوئے. میں نے کہا جی آج کے دن بھی عمران خان اور نواز شریف سے 2 بندے اگر یہ مکمکا کر لیں, میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ہے نا پھر کو بگاڑ. ٹھیک ہے, اسی آخری سمجھ سے بات کریں. صاحب آپ کمنٹ کرنا چاہیں گے اس پہ؟ اگلے اس کو قتل کر دیا. مظہر عباس صاحب, نیائی صاحب کیا بات پہ کوئی کمنٹ کرنا چاہیں گے؟ دیکھیے نیازی صاحب, پہلے تو پتہ نہیں انہوں نے بے نظیر والی مثال کیوں دے دی. پہلی چیز یہ کہ بے نظیر نے یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ 88 میں انہوں نے کمپرومائز کیا. کمپرومائز کیوں کیا؟ کمپرومائز اس لیے کیا کہ ان کے خلاف پوری ایک مہم چل پڑی تھی. ان کے خلاف باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے یہ جو پریشر بنایا تھا وہ IGI کے تھرو پریشر بنایا تھا, الیکشن مینیج کیے تھے, ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. اس کے بعد ودن 8-9 منتھس جو ہے اس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس بھی اسٹیبلشمنٹ نے لا کے کوشش کی. پھر 90 میں ہٹایا تو بے نظیر بھٹو نے براہ راست ملٹری انٹیلیجنس کا نام لیا تھا کہ میری گورنمنٹ کو ختم کرنے میں ملٹری انٹیلیجنس کا. پھر 90 میں مہران بینک اسکینڈل سامنے ہے سب کے کہ کس طریقے سے. تو اس طرح نہیں ہے کہ چیزیں وہ ہوتی ہیں. دیکھیں یہاں بھی ایشو یہی ہے. یہ بات ٹھیک ہے نیازی صاحب کا اپنا موقف ہے کہ جی وہ نہیں سمجھتے کہ 29 نومبر والا عمران خان کے سامنے ہے. این ممکن ہے کہ عمران خان بالکل یہ سمجھ رہے ہوں. اگر یہ ایسا نہیں ہوتا تو وہ فیصل آباد کی تقریر نہیں کرتے, وہ فیصل آباد میں وہ بات نہیں کرتے, کیونکہ ان کا خوف ہے یہ. ٹھیک ہے, ان کا خوف یہی ہے, جبھی انہوں نے یہ جملہ ادا کیا کہ ان کا خوف یہ کہ اگر نئی اسٹیبلشمنٹ نہیں آتی, اگر نئی تقرری نہیں ہوتی تو پھر ان کے لیے ایک پرابلم کھڑی ہو سکتی ہے آئندہ, کیونکہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو ان کے کمپلیٹ بریک اپ ہو گیا ہے. وہ تو باقاعدہ انہوں نے جس طرح کے الفاظ استعمال کیے, تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ڈیسپریٹ ہیں ڈیفینیٹلی اپنے لیے بھی, لیکن اس سے زیادہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ چیزیں ان کے مطابق نہیں ہوئی تو ان کے لیے آئندہ الیکشن بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ظاہر ہے ہمارے یہاں الیکشن جو ہے بیسکلی پاپولر بیس پہ نہیں ہوتا, دوسرے طریقے سے ہوتے ہیں. ارشاد حارث صاحب, ہمارا الیکشن پاپولر بنیاد پر نہیں ہوتا, کیا عمران خان صاحب کے لیے مشکلات ہوں گی اگر الیکشن ہوتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے, یہ جو بات ہو رہی ہے نا جی بے نظیر کے ساتھ کیا ہوا, بھٹو کے ساتھ کیا ہوا, نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا, میں اس بات سے 100% متفق ہوں کہ عمران خان کو نااہل بھی کیا جا سکتا ہے, عمران خان کو باہر بھی بٹھایا جا سکتا ہے, عمران خان کی پارٹی پر کسی کا قبضہ بھی کرایا جا سکتا ہے, عمران خان کے لیے کوئی شباشی بھی تیار کیا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم ملک کو یہ شطرنج کا کھیل نہیں کھیل رہے. ہمارے جو سٹیک ہولڈر ہیں کچھ شطرنج کی بازی نہیں لگا رہے, ایک ملک چلانا ہے. شباشی کو لا کے بٹھانے کا فائدہ کیا ہوا ہے ملک کو, ریاست کو کیا حاصل ہوا ہے؟ اگر ریاست تباہ ہو رہی ہے, ملک تباہ ہو رہی ہے, عوام کے مسائل بڑھ رہے ہیں, تو حاصل کیا ہو رہا ہے
किसी की अनाज की तस्कीन हो रही है। तो भाई मुल्क के बारे में सोचो, कौम के बारे में सोचो। डॉलर आज IMF का मुआहदा हो जाने के बावजूद, खजाने में 4 अरब 5 अरब डॉलर आ जाने के बावजूद आपसे डॉलर काबू नहीं हो रहा। स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लोगों को डूब रहा है। आपकी जो मशीनरी बाहर से नहीं आ रही, आपने इंपोर्ट पर पाबंदी लगाई हुई है, आपके कारखाने बंद हो रहे हैं, आवाम का जीना हराम हो रहा है, आपकी फसलें तबाह हो गई हैं, सब कुछ आपको दालें तक बाहर से मंगवानी पड़ेगी, गंदम। तो इसके बारे में कोई सोच रहा है? मैं जो बात कर रहा हूँ, ये मदर साहब जो बात कर रहे हैं कि अगर इस मुल्क को चलाना है तो फिर अवाम को फैसला करने दें। अवाम के फैसले के मुताबिक जो दुनिया में तजर्बे के साथ जो साबित हुआ है वो ये है कि एक मुंतखब हुकूमत जो है अवाम को एतमाद हासिल करने के बाद मुल्क को बेहतर अंदाज में चला सकती है। तो इस रास्ते को हम खुला रखें, उसके लिए मुल्क भी तरक्की करेगा, अवाम भी तरक्की करेंगे, इदारे भी तरक्की करेंगे और अवाम मुतमईन भी होंगे। अगर इसके अलावा कोई मुतबादिल मौजूद है, वो आज तक तो सामने नहीं है, कल आ जाए हम उसको खुशामदीद कहेंगे, लेकिन वो मुतबादिल ऐसा होना चाहिए जो कामयाब भी हो और मुल्क के मफाद में भी हो। ठीक है शाहदार साहब, एक और कमर्शियल ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करते हैं, वापस आते हैं थोड़ी देर में। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। मदर अब्बास साहब, माजी में अगर हमने देखा कि ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने एक बार बयान भी दिया था कि इमरान खान साहब इतनी दूर ना जाएं, कहीं हो सकता है कि हम एक ही ट्रक के ऊपर सवार हों। जो भी हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी बात कर रहे थे, जब तक सियासतदान इकट्ठे नहीं होते उस वक्त तक ये जमहूरियत का तसलसल और पार्लियामेंट की बालादस्ती और सिविलियन सुपरमेसी ये कभी कामयाब हो नहीं सकती। आपको लगता है कि मुस्लिम लीग नून और PTI करीब आ सकते हैं? कुछ खबरें भी माजी में चली कुछ दिन पहले कि मियां नवाज शरीफ और इमरान खान के माबैन राब्ता भी हुआ है। बहुत मुश्किल है, लेकिन हमने माजी में देखा है, खैर वो डिफरेंट ब्रीड थी, लेकिन हमने माजी में देखा है बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की जो पोजीशंस थी वो बहुत एक्सट्रीम पोजीशंस थी और बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ख़िलाफ़ बातें की थी। और लेकिन उसके बाद हमने यानी शुरू में भी 90s में भी हमने देखा कि जिस तरह अभी न्याजी साहब मिसाल दे रहे थे 1997 में बेनज़ीर की तकरीर की, लेकिन फिर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी भी होते हुए देखा, मीसाक़ जमहूरियत भी देखा, फिर उस मीसाक़ जमहूरियत के बाद जो सूरत हाल आई वो भी हमने देखा। हमने इमरान खान और नवाज शरीफ को एक मरतबा एक साथ बैठे हुए भी देखा है, बल्कि एक से ज़्यादा मरतबा बैठे हुए देखा है माजी में। आखिरी बार तो 2008 में था, वो नवाज शरीफ चले गए इलेक्शन में और इमरान खान और काजी हुसैन अहमद नहीं गए, तो इत्तेहाद तो था उस वक्त भी, लेकिन मेरा ख्याल है बहुत आगे चले गए इमरान खान उस सूरत में। अब ये कि कल अगर इमरान खान को एक ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ता है कि जहां उन्हें लगे कि उनको भी बिल्कुल साइड लाइन कर दिया गया है, उनकी पार्टी को भी तोड़ फोड़ की जा रही है, तो ऐन मुमकिन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी मुमकिन है। लेकिन अगर हम आज के सिनेरियो में देखें तो आज के सिनेरियो में क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स का पूरा महवर ही दो शख्सियत हैं, एक जो है नवाज यानी शरीफ ख़ानदान और दूसरे जरदारी। लेकिन ये कि अगेन मैंने जिस तरह कहा कि माजी में हमने देखा है कि कितनी एक्सट्रीम पोजीशन थी पीपल्स पार्टी और नून लीग की, यानी पीपल्स पार्टी तो समझती है कि नून लीग बनाई उनको तोड़ने के लिए गई थी, उनको ख़त्म करने के लिए गई थी, लेकिन फिर साथ बैठ के एक साथ लड़ाई भी लड़ी, सारी चीज़ें हमने देखी हैं। तो ऐन मुमकिन है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कुछ भी पॉसिबल है, और जो जिस चीज़ को हम आज इम्पॉसिबल समझ रहे हैं कल पॉसिबल हो सकती है। हफीज़ुल्लाह न्याई साहब, आपको भी लगता है कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि इमरान खान साहब और मियां नवाज शरीफ साहब एक ही ट्रक के ऊपर सवार हों, दोनों नाअहल हों, दोनों जमहूरियत की बहाली की जद्दोजहद कर रहे हों? देखिए जी, अब इसलिए मुश्किल है कि इमरान खान साहब ने बड़ा गन डाला है। जितने तसलसल के साथ और जितने लंबे अरसे उन्होंने गंदी ज़बान इस्तेमाल की है, अब दिल गुर्दा चाहिए होगा नवाज शरीफ साहब को कि सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करें। 2020 में जब नवाज शरीफ साहब ने तकारीर की थी, उससे पहले जेल के अंदर मेरी एक मुलाकात हुई थी, मैं कई दफ़ा अपने जियो के प्रोग्राम में जिक्र कर चुका हूँ। नवाज शरीफ साहब इसको हुए कुछ 4.5 साल हो गए होंगे, नए जेल में गए थे, 2019 से शुरू की बात होगी शायद। तो वहाँ पे मुजीब शामी साहब भी थे, हबीब अकरम भी थे, बहुत सारे लोग थे, और वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी थे। तो नवाज शरीफ साहब ने बात करने का मौका दिया, 5-10 मिनट की मुलाकात थी।
اس میں. تو میں نے کہا میاں صاحب اہم بات یہ تھی کہ میں نے کہا میاں صاحب جہاں بیٹھے ہیں نا 2 سال بعد عمران خان اسی جگہ بیٹھا ہوگا. عمران خان پہ میرے سے زیادہ آپ میرا غصہ آپ سے زیادہ ہے, لیکن اس باوجود میں آپ سے یہ گزارش کروں گا, اور سارے بندے سن رہے تھے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف وہ رول ادا نہیں کرنا جو عمران خان صاحب مورا بن کے آپ کے خلاف کر رہے ہیں. پھر 2020 میں جب نواز شریف صاحب نے 10-12 تقاریر کی, کسی ایک تقریر میں بھی عمران خان صاحب کو تنقید کا نشانہ نہیں بنایا. انہوں نے صرف یہ کہا گجرانوال کی تقریر میں, انہوں نے کہا جی میرا جو گلہ ہے وہ آرمی چیف صاحب سے ہے اور ISI چیف صاحب سے ہے. عمران خان صاحب ان کا مور ہے, میرا گلہ عمران خان صاحب سے نہیں ہے, میری کوئی شکایت نہیں ہے. تسلسل کے ساتھ وہ کہتے تھے کہ عمران خان مور ہے, عمران خان کوئی ذاتی حملہ کچھ بھی نہیں انہوں نے نہیں کیا. اب عمران خان صاحب جو تھے وہ چاہتے ہیں کہ میں سب کو فنا کر دوں. ان کی ایک بڑی فاشسٹ تھنکنگ ہے جو کہ اس کا پورا انہوں نے پورے اقتدار میں استعمال کیا. اب ہمارے دوست ہیں بہت دیر کی مہربان آتے آتے اب فرما رہے ہیں کہ جی بٹھا دیا گیا, تو RDS کو نہ بٹھاتے, عمران خان صاحب کو نہ بٹھاتے. یہ اس وقت ہمیں کیوں نہیں یاد ہے کہ فوج جو ہے اس طریقے سے دخل اندازی کر رہی ہے کہ محکمہ زراعت بھی ایکٹیو ہے, 12-1 بجے حنیف عباسی کو سزائیں دی جا رہی ہیں, لوگ نااہل ہو رہے ہیں. اس وقت کہہ دیتے جی کہ ہمارے ساتھ تم دخل نہ دو. انہوں نے وہ سارا کام کیا پورے کا پورا, کیسے بلوچستان کی حکومتیں گری, کیسے سینٹ الیکشن ہوئے, 2 سینیٹر انہوں نے لے لیے, کون سے تھے سعدیہ عباسی اور جو جنرل اختر کے بیٹے, ان کو انہوں نے ڈسکوالیفائی کرایا, نہال کو وہاں سے کرایا, 3 سینیٹر وہاں سے پکڑے. کیا آفت مچی ہوئی تھی, کس طریقے سے جنوبی پنجاب کی پہلے پارٹی بنی, پھر عمران خان صاحب کے ساتھ شامل ہوئی, یہ سارے چاند ہم نے ننگی آنکھوں سے دیکھا ہے. یہ پاکستان میں ہوئے ہیں, اس طرح کے کام پھر نہیں ہوئے, نہ حکومت بنی ہے 2018 میں بنی ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو بڑی سلیکٹڈ قسم کی ہماری چیزیں ہوتی ہیں. آج ہم کر رہے ہیں وہ باتیں جو ہمیں بری لگ رہی ہیں, اللہ کے واسطے جو مجھے بری لگ رہی ہے میں اس کو جنرلائز کروں. تو آپ کو نہیں لگتا کہ میاں نواز شریف کے ساتھ کوئی ان کی بات چیت ہو سکتی ہے, معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں؟ میرا خیال ہے جی اب نہیں ہو سکتی. اس میں اگر کوئی پہل کرے گا تو عمران خان کرے گا. میں عمران خان صاحب کا مسئلہ یہ کہ وہ بہت بری طرح پھنس چکے ہیں, نہ ان کو کرنے دے گا, نہ نواز شریف اور عمران خان کو ملنے دے گا, کیونکہ درمیان کے اندر جو کریکٹر جو ہے حکومتیں توڑ رہے ہیں جوڑ رہے ہیں, جو ہمیشہ سے پیچھے 70 سال سے توڑ جو انہیں کے پاس ہے. کم از کم جتنی حکومتیں ٹوٹی ہیں ان کے اندر 100% ان کا ہاتھ ہے. جوڑنے میں شاید 2-4 حکومت ایسی ہو جو اپنے طور پہ آ گئی ہوں, لیکن 100% خواجہ ناظم الدین سے لے کے آج تک جتنی حکومتیں توڑی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے توڑی ہیں, ایک حکومت بتا دیں جو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں توڑی. ارشاد عارف صاحب, کسی وزیر اعظم کو دیکھ لیں. ارشاد عارف صاحب, سویلین بالادستی کی جنگ عمران خان اکیلے لڑ کے کامیاب ہو سکتے ہیں اگر عمران خان صاحب باقی سیاسی جماعتوں کو سب کو ختم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل گئے تھے, تو آج باقی سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں آئیں گی؟ ارشاد عارف صاحب کا آواز آ رہی ہے؟ مظہر عباس صاحب, کیا عمران خان صاحب جب ساری سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے کے لیے خود ایک چہیتے بن گئے, اب کیا باقی سیاسی جماعتیں عمران خان صاحب کو بیل آؤٹ کرانے کے لیے سپورٹ کر سکتی ہیں ان کی؟ دیکھیے, اگر بڑے پن کا مظاہرہ کیا جائے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ اگر عمران خان کو, مجھے لگتا ہے کہ کیونکہ عمران خان اس وقت ایک پرائم ٹارگٹ لگ رہے ہیں اور جس طرح کی تیزی سے مقدمات بن رہے ہیں, جس طریقے سے چیزیں ہو رہی ہیں, اس میں لگتا ہے تو عین ممکن ہے کوئی ایسی سٹیج آ جائے. دیکھیے ابھی تو PDM کی جو گورنمنٹ ہے وہ گڈی اپنا کھیل رہی ہے, حالانکہ ان کو آگے مشکلات کا سامنا ہوگا. الیکشن ان کے لیے جیتنا آسان نہیں ہوگا کسی بھی صورت میں. وہ ووٹنگ ٹرینڈ جو ہے وہ ابھی بھی عمران خان کے ساتھ ہے. لیکن دیکھیے, یہ تو بے نظیر اور نواز شریف کا تو بہت دور کی بات ہے, اس کے بعد کہ اتنی قریب آ گئے. جو سب سے ڈیفیکلٹ پیریڈ تھا سیاستدانوں کے جڑنے کا, وہ 2 تھے. ایک جب سیاستدان مذاکرات کرنے بیٹھے PNA کی موومنٹ کے دوران, اور دوسرا جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی ہو گئی, اس کے چند ماہ بعد وہی سیاستدان بیگم نصرت بھٹو کے پاس گئے تھے, اور بہت ڈیفیکلٹ تھا بیگم نصرت بھٹو کو, ان کو نوابزادہ نصر اللہ خان, اصغر خان, یہ سب ان کے ساتھ بیٹھ کے. لیکن اس وقت ہم نے دیکھا کہ MRD بنی, اور چند مہینے بعد MRD بن گئی اس کے بھٹو کی پھانسی کے بعد, تقریباً 1 سال ہوا ہوگا.
تو پاکستان کی پالیٹکس میں بڑی ایکسٹریم پوزیشن لینے والے سیاستدان بیٹھے ہیں. عمران خان بالکل ایک ظاہر ایک ڈفرینٹ ہمیں نظر آتا ہے. یہاں تک کہتے ہیں کہ جی میں جو ہے وہ سیاست چھوڑنے کو ترجیح دوں گا لیکن ان کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. لیکن ہم نے سیاست میں بیٹھے ہوئے دیکھا ہے, عمران خان بھی ماضی میں بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, تو رول آؤٹ نہیں کیا جاتا لیکن بہت ڈیفیکلٹ ضرور ہے. لیکن سیاستدانوں کو یہ سوچنا ہوگا کہ اگر ایک پاپولر لیڈر کو وہ باہر نکال کر, وہ سزا دلوا کر, وہ نااہل کر کے وہ اگر خود بچ سکتے ہیں تو میرا خیال ہے یہ ان کی بہت بھول ہوگی. مظہر عباس صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کا. حفیظ اللہ نیازی صاحب, ارشاد احمد عارف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ناظرین انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.